जमाने के लिए छोड़ के गई है हसन, जमाने के लिए छोड़ के गई है ज़ैनब। और ज़ैनब कौन? करबला के मैदान में जब मेरा इमाम करबला में जाने लगा, बच्चे अच्छे सब शहीद हो गए। करबला बयान करो तो ठीक से बयान किया करो, करबला जैसे वाक़ई हुई है वैसे बयान किया करो। करबला कोई डरने का बात नहीं है, कोई करबला में अहले बैत डरे नहीं है। कुछ लोग ऐसे बयान करते हैं जैसे वो घिर गए थे और राह फरार तलाश कर रहे थे। नहीं, करबला का हाल तो ये है कि जब 72 करबला में यहाँ आए तो फिर यजीद ने 22,000 लश्कर भेजा। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कहा अरे 72 के लिए 100 काफी थे, 200 भेज दिए जाते, मगर 22,000 लश्कर क्यों भेजा? बात समझ में नहीं आती। यजीद ने कहा उबैदुल्लाह ज़ियाद तेरा दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तूने 72 तो देख लिए, मगर उसमें अली के पोते कितने हैं, अली के बेटे कितने हैं, उनकी एक की ताकत कितनी है? अगर वो 72 एक साथ लड़ने को तैयार हुए तो तुम 22,000 के वो पार उठा सकते हैं। करबला कोई ऐसी बात नहीं है। करबला दास्तान है जुर्रत की, करबला दास्तान है इस्तिकामत की, करबला दास्तान है हक और बातिल की, करबला दास्तान है जुर्रत शुजाअत हैदरी की, करबला दास्तान है हुसैन की अज़्म व इस्तिक़लाल की, करबला दास्तान है फ़ातिमा ज़हरा की तरबियत की, करबला दास्तान है अली की शुजाअत की। दुनिया ने देखा कि अली के बच्चों ने गर्दन कटाई मगर झुकाई नहीं। हुर बिन यजीद, हुर नाम के आदमी की बात आपने सुनी होगी। हुर जब उसने देखा कि ये जंग शुरू होने वाली है तो उसने यजीदियों से कहा क्या तुम वाकई में इब्ने रसूल से लड़ोगे? कहा तो फिर मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। हुसैन के पास जाके बोले मैंने आपको रोका था, आपकी घेराबंदी की थी, क्या आप मुझे माफ कर देंगे? हुसैन ने कहा बिल्कुल माफ कर दूंगा। तो फिर उसने क्या कहा, ये हुर ने क्या किया कि तलवार ली, हुसैन ने सर पे हाथ रखा, चल दिए। आपको पता है कई घंटों तक अकेला दौड़ा के यजीदों को मारता रहा। हुर बिन यजीद ने तकरीबन हुर ने जिसका नाम हुर था, उस हुर ने 120 यजीदियों को अकेले में कत्ल किया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकले कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जबकि हुजूर ने फरमाया कि हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ो। इसके बारे में जब सैयदना शेख से पूछा गया अब्दुल कादिर जीलानी से, तो सरकार गौसे आजम ने इरशाद फरमाया कि इसका मतलब यह है कि जो नमाज को आखिरी समझ के नहीं पढ़ेगा, नमाज उसके लिए हिजाब रहेगी, पर्दा रहेगी। और अगर वो नमाज को ऐसी पढ़ेगा कि वो गया आ गया तो मुर्गे की तरह पूरी जिंदगी ठोंगे मारेगा, उसको नमाज का लुत्फ नहीं मिलेगा। मगर जो नमाज को आखिरी समझ के पढ़ेगा उसकी नमाज उसको मेराज तक पहुंचा देगी। इसी वजह से सुबह से लेकर शाम तक कितने आपको टक्करें मारते हुए लोग मिलेंगे, मगर उनको हासिल वसूल कुछ होता नहीं, कोई उनको इससे फायदा होता नहीं। हुजूर ने फरमाया बदतरीन चोर वो हैं जो नमाजों में चोरी करते हैं। सबसे बेहतरीन नमाजी कौन है? वही नमाजी है जुनैद बगदादी कहते हैं कि जब मैं नमाज में खड़ा होता हूँ और जब मैं नियत बांधता हूँ तो पहली मेरी सोच ये है कि मेरे सामने काबा होता है, तसव्वुर बांध लेता हूँ तो अल्लाह का फजल है, काबा मेरे तसव्वुर में आ भी जाता है। अल्लाह अकबर। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं करम ये मुझ पे किया है मेरे तसव्वुर ने कि आज खींच दी तस्वीरें यार आंखों में। पहले तस्वीरें नहीं थी, तसव्वुर बहुत खूबसूरत था, है ना। आज तस्वीरें हैं तो तसव्वुर खत्म हो गया। वो कहते हैं जब मैं नमाज में खड़ा होता हूं तो ये सोचता हूं कि मैं काबे के सामने खड़ा हूं। और फिर दूसरी बात यह है कि मैं किस पे खड़ा हूं, तो कहते हैं मैं सोचता हूं कि पुल सिरात पे खड़ा हूं, नीचे जहन्नम है और जहन्नम दहक रही है, मैं कट के गिर जाऊंगा अगर जरा सा हिला। तो हरकत नहीं करता, बिल्कुल सीधा खड़ा रहता हूं। और फिर मेरी आखिरी नियत ये होती है कि अब मैं सजदे में गया हूं, मेरे पीछे इजराइल खड़ा है, मेरी रूह निकाल लेगा, तो बस सजदे में रो देता हूं
اور کہتا ہوں مالک ہو سکتا ہے सांसों کی गिनती पूरी हो गई हो तो अब जुनैद को माफ कर देना। कहते हैं फिर मेरी नमाज मुझे मजा देना जब शुरू करती है तो कितनी देर तक मैं पढ़ता रहता हूँ मुझे पता ही नहीं चलता। ये हमारी क्या नमाजें हैं कि मगरिब की 7 रकत नमाज हमने बड़ी जल्दी जल्दी इधर उधर पढ़ ली, हमने फजर की नमाज में कोई टाइम नहीं लगाया। आप क्या समझते हैं इसमें आप कामयाब है? नहीं नहीं मेरे भाई, आप तो गफलत की बहुत बदतरीन सी चादर में हम लोग लिपटे हुए हैं। हम लोगों ने नफरतें दिलों में इतनी भर ली और इतनी ज्यादा नफरतें। हजरत इमाम हुसैन का ये वाकया चले शुरू में मैं सुना देता हूँ। इमाम हुसैन से कोई बात इमाम हसन की हो गई, कोई इख्तिलाफ राय हो ही जाता है आपस में भाइयों में। तो आपने फरमाया एक अपने एक आदमी से, अपने मानने वाले से, लो ये मेरे भाई को खत ले जाना, इसमें मैंने ये लिखा है कि वो आए और मुझे मनाएं ताकि मैं उनसे फिर से बातचीत शुरू करूं। अब छोटा भाई बड़े भाई को मनाएगा ना, या बड़ा भाई मनाएगा? छोटा मनाएगा ना। कोई सवाल कर दिया इमाम हुसैन से, हुजूर आप ये फरमा रहे हैं कि वो मुझे आके मनाए? वो आपके बड़े भाई हैं, आपका ज्यादा हक बनता है कि आप उसको मनाएं। तो आपने फरमाया मुझे भी पता है, मुझे भी पता है, मगर मुझे अपने नाना की एक हदीस याद आती है, इस वजह से मैं कह रहा हूं। तो क्या मतलब? मेरे नाना फरमाते हैं जब दो भाइयों में आपस में कोई बात हो जाए तो जो पहले शुरुआत करे मनाने की, आपस में भाईचारा कायम करने की, तो कयामत के दिन वो पहले जन्नत में जाएगा। तो मैं इस वजह से सोच रहा हूं कि जन्नत में मेरा बड़ा भाई जाए, मैं ना जाऊं। सबसे पहले जन्नत में मेरा भाई जाए। हमारे पास तो इतने घमंड के बुत रखे हुए हैं, हमने तो नफरतें बड़ी फैलाई। खैर मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि ये तकरीर अगर आखिरी मेरी हो सकती है तो इन लोगों में भी कोई ऐसा बैठा होगा जो आखिरी तकरीर सुनने आया होगा। बोलो बात कोई गलत तो नहीं, कोई ये डराने वाली बात तो नहीं। मौला अली फरमाते हैं तू मौत पर तो डर जाता है, जिक्र करता है तो कहता कोई और जिक्र करो, तुझको डर लगने लगता है। ये बता जब तू मौत के जिक्र पे डरता है तो मौत को फेस कैसे करेगा? ए बेटा खामोश है, ए बेटा ए एक तरफ बैठेगा, उधर बोलना नहीं बेटा भाई, ठीक है? अगर सुनना नहीं है तो चले जाओ बस। आपसे अर्ज कर रहा था अच्छा औरतों के सामने मौत का जिक्र करो डरने लगती है। और मैं आपको बताऊं हुजूर ने फरमाया जो कसरत से मौत को याद करेगा कयामत के दिन शहीदों के साथ उठाया जाएगा। मैंने अब तक जितने बुजुर्गों को पढ़ा है, सोहबतों में बैठा हूं, सब ने मौत का जिक्र ही किया है। आवाज कम करो भाई, माइक बहुत अच्छा है, और आवाज कम करो, फिर से सीधी देखा। अर्ज कर रहा हूं आपसे कि अगर मेरी तकरीर आखिरी हो सकती है तो वो 22 साल का नौजवान जो बाइक पे जा रहा है और वो फिल्म देख के आ रहा है थिएटर से, कानों में उसके लीड लगी हुई है, उसमें वो गाने सुनते हुए आ रहा है, उसको मौत ने जब पकड़ा ना तो इतनी भी मोहलत न दी कि वो कानों से लीड अपने निकाल देता और फिर बुलेट रोक लेता। उसको बुलेट पे ही उसने मौत ने पकड़ लिया। हुजूर फरमाते हैं मेरे आका करीम कि मौत को कसरत से याद करो। इसका मतलब यही है भी याद करोगे तो तैयारी भी करोगे, और अगर याद नहीं करोगे तो तैयारी क्या करोगे? कोई तैयारी नहीं है। मौला अली फरमाते हैं तू जब मरे तो तुझको कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, कोई इबाम नहीं होना चाहिए, कुछ को कोई दूसरी बात नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मुतमईन होके मरना, बिल्कुल इत्मीनान से, बिल्कुल सारे काम करके रोज फारिग हो जाया कर। मौत किस दिन आएगी कोई डेट कंफर्म नहीं है, कोई पता नहीं है। मोमिन अपना बस्ता तैयार रखता है, अपना सफर तैयार रहता है। अगर आला हजरत फरमाते ले वो हाकिम के सिपाही आए, कुछ तैयार है क्या होना है, छुप के लोगों से को करे जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। अब वो 22 साल का नौजवान, उसको कब्र ने जैसे ही उसको मौत ने पकड़ा, बुजुर्गों ने लिखा है और रिवायतों में आया कि जब मौत का फरिश्ता पकड़ता है वो कहते हैं एक दिन की मोहलत, बस एक दिन मैं अपने रब से तौबा कर लूं। वो कहता तूने सारे दिन बर्बाद कर दिए।
وہ کہتا ہے کچھ لمحے، کچھ لمحوں کی مہلت، وہ کہتا ہے تو نے سارے لمحے برباد کر دیے، اب کوئی مہلت نہیں ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں آنکھ تب کھلتی ہے جب بند ہونے والی ہوتی ہے، آنکھ تب کھلتی ہے جب بند ہونے والی ہوتی ہے، اور انسان اب کہہ رہا ہے مجھے وقت، مگر جب وقت تھا تو اس نے وقت کا کوئی اچھا استعمال کیا نہیں۔ اور سنو وقت اتنا خطرناک ہے، ایسا جیسا وقت بدلا لیتا ہے ایسا کوئی انتقام نہیں لیتا۔ جو وقت کو برباد کرتا ہے وقت اس انسان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ وقت ایسا کا انتقام لینے والا ہے، ایسا منتقم ہے یہ وقت۔ اب میری طرف غور کیجئے اور میری پر پاس غور کیجئے، وہ 22 سال کا لڑکا بلٹ روکنے تک کی مہلت نہ ہوئی اور وہ اسی گانا سنتے سنتے دنیا سے مر گیا۔ جو دنیا میں گانا سنتے سنتے مرا ہے اب وہ گانا سنتے ہی سنتے اٹھے گا۔ 4 لڑکے ہیں، یہ باتیں میں آپ سے کیوں کر رہا ہوں؟ عبرت کی نگاہ لاؤ، جب کوئی واقعہ سنا کرو تو عبرت حاصل کیا کرو۔ کسی کی موت کی خبر سنو تو غوث اعظم فرماتے ہیں اگر تو نے اپنی موت سے پہلے بھی کسی اور کی موت کی خبر سنی تو تجھے ایک چانس ملا ہے توبہ کرنے کا، کر سکتا ہو تو کر لے۔ ہو سکتا ہے جو مسجدوں میں اعلان یا جو سوشل میڈیا پہ خبر میں آپ سے کہہ رہا ہوں دوسرے لوگوں کی چل رہی ہے وہ میری بھی چل سکتی تھی، میں بھی مر سکتا تھا۔ ایسا تو ہے نہیں کہ وقت کے ساتھ انسان سمجھتا ہے کہ عمر کے ساتھ موت آتی ہے۔ اب توجہ کریں، اس کو بائک روکنے کی بھی مہلت موت نے دی، وہیں پہ موت آ گئی، اسی پہ آ گئی۔ اور وہ 4 گاڑی چلانے والے لڑکے جن کو 2 ہفتے ہوئے ہیں مرے ہوئے، وہ 4 لڑکے جن کی ایک کی بھی عمر 25 سال سے زیادہ نہیں ہے، وہ گانا تیز بجا کے گاڑی چلا رہے تھے اور میاں شراب کے نشے میں تھے، اس میں تھے تو مسلمان مگر ان کے منہ سے شراب لگی ہوئی تھی۔ اچانک ان کی گاڑی جو ہے نا وہ ڈس بیلنس ہوئی، گانا دیکھ رہے تھے، شراب کے نشے میں تھے، پوری طرح سے بالکل غافل غفلت کی زندگی، اور جیسے ہی ان کو موت آئی ہے ویسے ہی ان کو موت آ گئی، چاروں آن دا اسپوٹ مر گئے۔ اور پھر صبح سے لے کے شام تک گھر والے روتے رہے، لاشیں نہیں آئی، پھر رات گزر گئی، صبح ہو گئی، ماں کہہ رہی، لوگ کہہ رہے ماں تھک گئی، بہنیں تھک گئی روتے روتے۔ لوگ تو تیرے رونے کی بھی ایک لمٹ ہے، کوئی 1 گھنٹہ رو لے گا، 2 گھنٹہ رو لے گا، کوئی کس کو کب تک روئے گا؟ صبح کو مرے کہ کوئی شام تک نہیں روتا، اور شام کو مرے کو پوری رات نہیں روتا۔ تو کون سی دنیا میں تو نے دل لگایا ہے میرے بھائی؟ اس دنیا سے تو نے دل لگا لیا۔ سن میرے بھائی میرے دوست، وہ لاشیں اب پوسٹ مارٹم ہاؤس پہ ہیں اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ آج بند کر کے چلے گئے، صبح آئیں گے، رات بھر لاشوں کے اوپر ایسے ہی مکھیاں اور ایسے ہی ان کی مچھر ان کے اوپر رہے، پوری رات ایسے ہی کھلی ہواؤں میں چالوں لاشیں پڑی رہی۔ کسی کا بھیجا نکل گیا تھا، کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا تھا، کسی کا پاؤں ٹوٹ گیا تھا۔ اب سنو، اس کے بعد پہلے تو وہ یہ کرتے تھے کہ پہلے وہ چھینی اور ہتھوڑی سے چیرتے تھے، مگر اب چھینی اور ہتھوڑی سے نہیں، اب تو وہ گلنڈر سے پارتے ہیں، یہاں سے کاٹتے، پورا چیر کے کھوپڑی نکال لیتے۔ اور یہ پورا میں نے آج سے 7 سال پہلے میں نے 2 لڑکوں کو جن کو پوسٹ مارٹم ہوا تھا ان کو غسل دیا تھا، اور آج تک مجھے ویسا کا ویسے یاد ہے۔ میرے پڑوسی تھے تو میں نے جب سر اٹھایا تو اس کے سر کو میں نے دیکھا کہ اس کا جو سر تھا نا اس میں میری انگلی لگی تو انگلی میں ایک ہڈی لگ گئی اور خون نکلا۔ ایک صاحب، میں رونے لگا تو ایک صاحب بولے کیا میاں آپ کو تکلیف ہوتی ہے؟ سید صاحب، میں نے کہا تکلیف نہیں ہو رہی ہے، میرے حضور فرماتے ہیں جب مردے کا ہاتھ پکڑتا ہے غسل دینے والا تو وہ کہتا ہے آرام سے اٹھا، تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آج تو یہ ہاتھ اٹھانا اتنی تکلیف ہوتی ہے تو یہ بتاؤ جب پوسٹ مارٹم والا چیرتا ہوگا اور جب وہ پھاڑنے کے بعد دوسری مرتبہ ٹانکے لگاتا ہوگا تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ ایک مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ مولانا کے انتقال پر وہ پوسٹ مارٹم ہاؤس کے باہر کھڑے تھے تو ایسے آوازیں آ رہی تھی جیسے کٹنے کی آوازیں آتی ہیں، جیسے کوئی موٹی کوئی چیز کو کاٹ دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں میں کانپ گیا سید صاحب، میں نے کٹتے ہوئے اندر جب دیکھا تو میں کانپ گیا کہ میرے ساتھی کو کاٹا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر، میں اس وجہ سے اس پہ پریشان رہتا ہوں۔ اور میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری بہنیں، اب وہ جو بھی یہ خودکشی کر کے جائے گا وہ بغیر کپڑوں کے پڑا ہے، اس کو چیر دیا گیا ہے اوپر سے لے کے نیچے تک۔ کس دنیا سے ہم نے آپ نے دل لگایا ہے؟ اب بتاؤ جو شراب کے نشے میں مرے ہیں وہ قیامت کے دن کس حال میں اٹھیں گے؟ بتاؤ تو، بتاؤ نوجوان، ڈر نہیں لگتا تمہیں؟ بوسیدہ قبریں دکھائی نہیں دیتی؟
तुम्हें शादियों के कुमकुमे दिखाई देते हैं, सुबह को उजड़ी हुई उसी शादियों की कनातें दिखाई नहीं देती, उसी गुलशन को तुमने उजड़ते हुए नहीं देखा, तुमने कब्रों के उजड़ेपन को नहीं देखा, तुमने शहंशाहों की कब्रों को नहीं देखा, तुमने कलाकारों की कब्रों को नहीं देखा, तुमने उनकी कब्रों को नहीं देखा जिनके नाम पर भीड़ लग जाती थी। जाओ जाकर के देखो बंबई में उन लोगों की कब्रें जिनके बड़े नाम थे, दुनिया जिनको जानती थी, पहचानती थी, आज उनकी कब्रों पर कोई फातिया पढ़ने वाला भी मौजूद नहीं। मेरे भाइयों, मौत जब आएगी तो तुमको हालात बदलने नहीं देगी। सैयदना गौस आजम फरमाते हैं जब मौत आएगी हाल बदलने नहीं देगी, जिस हाल में मरना चाहता है उसी हाल में जीना शुरू कर दे। अब अगर तू बेनमाजी है तो बेनमाजी बन के मरेगा, अगर तू शराबी है तो शराबी ही बन के मरेगा, अगर तू रोज बदनिगाही करता है तो तेरी आंखें बदनिगाही में मरेंगी, और अगर तू झूठ बोलता है तो झूठा बन के मरेगा। याद रख, अगर तू नमाज पढ़ता है तो नमाजी बन के मरेगा, अगर तू अल्लाह की इबादत करता है तो इबादत गुजार बन के मरेगा। अब जिस हाल में मरना चाहता हो उसी हाल में जीना शुरू कर दे। ऐसा न मर कि लोग तेरी मौत पर अफसोस करें, ऐसा न मर कि तू जब मरे तो तुझको खुद को अफसोस हो, ऐसा न मर कि लोग तुझे कलमा याद दिलाएं, वरना ऐसा मर कि 92 साल का एक अल्लाह का नेक बंदा बरेली में दुनिया से जाने वाले हैं। मगरिब की नमाज के बाद गशी तारी हो गई और रात के 12 बजे के साथ आंख खुली तो उन्होंने अपने मुरीदों से पूछा, ये बताओ क्या मैंने इशा की नमाज पढ़ी है? पहला सवाल यही। मुरीदों ने कहा नहीं। का फिर मुझे वुजू कराओ। अब जब वुजू कराया उठा नहीं जाता है, मौत के करीब है। कमजोरी का हाल यह है कि हाथ नहीं उठाया जाता, मगर हाल यह है कि जैसे ही वुजू करा दिया, खड़ा तो कर दिया, मगर फिर न जाने कहां से ताकत आ गई। कौन सी ताकत थी वो कि 40 मिनट तक अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज इशा की पढ़ी, बेहतरीन खुशू और खुजू के साथ सजदे, आराम से अल्लाह की इबादत की लज्जत पाते हुए सजदे, और उसके बाद नमाज से फारिग होने के बाद कहा, लोगों अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो मुझे माफ करो, मैं दुनिया से जा रहा हूं, चलो पढ़ो कलमा। और जब ये कहा पढ़ो कलमा तो सारे मुरीद कलमा पढ़ने लगे। उधर मियां वो भी कलमा पढ़ते पढ़ते ये गए और वो गए, उनका विसाल हो गया, मगर दुनिया को ये बता के गए कि ऐसा कलमा ना पढ़ो कि कब मौत के वक्त तुम्हें लोग याद दिलाए कि पढ़ कलमा, बल्कि इतना कलमा पढ़ो कि जब तुम दुनिया से जा रहे हो तो तुम लोगों से कहो पढ़ो कलमा, ताकि दुनिया कहे कैसा मरने वाला था कि दूसरों को कलमा याद करा के गया है। उस अजीम शान इंसान का नाम मुस्तफा रज़ा मुफ्ती आजम बरेलवी था, जिसने कहा था वक्त खुदा ने मुझे रोजे पे जाने न दिया, चश्मो दिल सीने कलेजे से लगाने न दिया, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नमी था, मैं तो चाहता मुझे सरकार में जाने नारे। ऐसे न मरना। हुसैन से क्या कोई जाती रंजिश थी यजीद के साथ? नहीं। क्या झगड़ा था हुसैन? झगड़ा एक ही था, हुसैन ने यजीद को अपनी आंखों से शराब पीते देखा था। ए बेटा कहाँ जा रहे हो? बैठ के सुनना थोड़ी देर, थोड़ी 1 घंटे तक इंसानों वाली हरकत करो बस, इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ फायदा मिल जाएगा आपको। क्या झगड़ा था? उसको अपनी आंखों से इमाम हुसैन ने शराब पीते देखा था, और जब वो बादशाह हाकिम बना तो उसने जब बैत का मुतालबा किया तो वलीद जो कि मदीने का गवर्नर था, उसने कहा हुसैन आप ऐसा करो यजीद की बैत कर लो। तो इमाम ने ये नहीं कहा मैं बैत नहीं करूंगा, ये फरमाया मेरे जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। नहीं समझे बात हुआ? नहीं समझे। ये कयामत तक के लिए ये इमाम अली मकाम ने मियार बता दिया कि हुसैन जैसा कोई भी इंसान यजीद जैसे के साथ बैत नहीं कर सकता। अब आप मुझे बताइए, मैं अपने दोस्तों से अपने भाइयों से ये बात कह रहा था, तकरीर सुनेंगे इंशाअल्लाह पूरी, यहीं से मुझे तकरीर आगे करनी है। दिल लग रहा आप लोगों को? नहीं लग रहा है? पहला मैंने आपको जो दर्स दिया है वो ये है, और बड़ा ही ये पॉजिटिव
اور بڑا ہی بڑا سبق ہے جو مجھے زندگی میں اب ملا ہے. 1 سال بھی نہیں ہوا یہ میں نے غوث پاک کا فرمان پڑھے ہوئے. اس وجہ سے یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ موت حال بدلنے تو جس حال میں مرنا ہے اسی حال میں جینا شروع کر دو. اگر آپ کہیں تو 2-3 شعر پڑھ دوں, اجازت ہے؟ پیچھے والے ذرا سبحان اللہ کہہ دیں. ماشاءاللہ, نظر نہ لگے, اللہ کرے آپ کی آواز کو. میں ویسے روز جلسہ کرتا ہوں, مجھے پتا ہے اتنے لوگوں میں آواز کتنی آ سکتی ہے. ذرا آپ ایک مرتبہ بالکل ہی بے تکلف ہو جائے حضور کا ذکر کریں, دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. اقبال کہتا ہے لوگ مجھ سے جب یہ ڈائریکٹ کہتے ہیں نا حسین نے کربلا میں بڑا حق ادا کیا ہے, یہ کو کم کریں بھائی, تو میں ان سے کہتا ہوں یہ بات ادھوری ہے. اس کی شروعات یہ ہے کہ پہلے علی نے باپ ہونے کا حق ادا کیا اور فاطمہ نے ماں ہونے کا حق ادا کیا ہے, پھر حسین نے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہلکے کوئی بات کہو تو کتنی بھاری کہہ جاؤ اس پہ لوگ رسپونس نہیں کرتے, زور سے بولنا ہی پڑتا ہے. اچھا آپ مجھے بتاؤ, جب مسلمان لڑکیاں اتنی, سب نہیں ماشاءاللہ, بہت اچھی لڑکیاں بھی ہیں ہمارے یہاں, اکثریت بہت اچھی ہے ہمارے یہاں, مگر پھر بھی جب مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کی بائک پر جب کسی ویڈیو میں کسی فیس بک پر کوئی دیکھتا ہے مسلمان تو رات کو سو نہیں پاتا, اس کا دل جلنے لگتا ہے. میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں, صرف ایک سوال کر رہا ہوں, آپ سب سمجھدار ہیں, مجھ سے زیادہ عمر والے لوگ بیٹھے ہیں, جواب دیں گے آپ, بس جواب دے دیجئے گا. جس لڑکی کو غیر مسلم کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے گھومنے میں کوئی شرم نہیں, جو غیر مسلموں کے ساتھ بھی رہتی ہے, بے حیا ہے, بے شرم ہے, کیا وہ معاشرے کو کوئی حیادار بچہ دے سکتی ہے؟ مسلمانوں میں 2 طرح کی لڑکیاں ہیں. ایک تو وہ ہے جو پردہ کرے گی ہی نہیں, چاہے جھگڑا کتنا کر لو اسے, اس کو سمجھاؤ بتاؤ, وہ میک اپ کرے گی بے حیائی کے ساتھ, بے شرمائی کے ساتھ. اس کو خبر ہونی چاہیے کہ اس کا اصول یہ ہے کہ جب نماز پڑھتی ہے عورت تو مرد, دونوں کی نمازوں میں ایک فرق ہے کہ نماز پڑھتے وقت مرد ہاتھ لاتا ہے, سمجھدار کے لیے اشارہ بہت کافی ہوتا ہے. ہم لوگ شرم و حیا والے مذہب کے لوگ ہیں, کھل کے بات کرنا پسند نہیں کرتے. اشارے کے نام میں سمجھیے کہ مرد کے لیے اجازت یہ ہے کہ وہ ہاتھ اٹھائے اور اپنی بغلوں کو پورا کھولے اور پھر کہے اللہ اکبر. عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ہاتھ جب نماز پڑھے گی تو بس یہاں لائے گی اور باندھ لے گی, ایسے سمٹ کے ہاتھ ایسے کرے گی اور باندھ لے گی. اب جب سنو, مرد جب سجدہ کرے گا تو پھیل کے کرے گا, عورت سجدہ سمٹ کے کرے گی, اپنے آپ کو سمیٹ کے کرے گی. عورت جب جائے گی صفا مروا پر تو دوڑے گی نہیں, مرد دوڑے گا. وہ کہہ رہی ہے کہ خاتون ابراہیم دوڑی تھی ہاجرہ, مجھ کو بھی دوڑنے دو. نہیں, تم نہیں دوڑو گی, تم دوڑو گی تو تمہاری بے پردگی ہو جائے گی. اللہ کو پتا ہے کہ مرد کی جسم کی بناوٹ اور ہے اور عورت کی جسم کی بناوٹ اور ہے, لہذا اس نے مرد کی نماز الگ کر دی, عورت کی نماز الگ کر دی. وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بندی نماز پڑھتے میں بھی بے پردہ ہو. وہ حج کرنے جائے تو حج الگ کر دیا کہ اس کا حج الگ ہے, مرد کا حج الگ ہے. جب وہ دفن ہوتی ہے تو اس کا کفن الگ ہے, اس کا کفن الگ ہے. مگر پھر بھی اگر کچھ عورتیں نہ سمجھ پائیں تو پھر انہیں مرنے کے بعد سمجھنا پڑے گا, اور ان کو اس اپنی بے پردگی کی اور ان کے اندر جو یہ بے حیائی کے جراثیم پیدا ہوئے ہیں, اس کا ان کو جواب دینا ہوگا. ایک لڑکی وہ ہے جو پردہ کرے گی نہیں, کتنا ہی سمجھا لو, کتنا ہی بتا لو. عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ جب وہ وضو کرنے جا رہی ہے اور اس کو وضو کر کے نماز پڑھنا ہے, اور نماز پڑھنے کے بعد اس کو نماز پڑھنا ہے, اور
وضو کر رہی ہے تو یہ اس کی جو کلائی ہے یہ کھولے گی، دیکھ لیں گے غیر مرد، اس کے لیے پانی کہیں اور لے جانے کی کوئی صورت نہیں، مجبوری ہے، تو حکم یہ ہے کہ وضو نہ کرے، وضو کو ترک کرے اور یہ تیمم کر کے نماز پڑھے، یہ مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھے۔ ایک تو عورت وہ ہے جو پردہ کرنے کے لیے تیار نہیں، مگر اسی معاشرے میں الحمدللہ ہم مسلمانوں کا سر بلند کرنے کے لیے، فخر سے سینہ چاک کرنے کے لیے ایسی بھی لڑکیاں ہیں، ایک تو وہ بے غیرت ہے جو پردہ کرے گی نہیں، ایک وہ ہے جو کالج کے باہر کھڑے ہوئے جھگڑا کر رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے اگر امتحان دینا ہے تو برقع اتارو، حجاب اتارو، اس کے ساتھ تم حجاب کے ساتھ امتحان نہیں دے سکتی۔ اس نے ایگزام پیپر پکڑے اور اس کے منہ پہ مار کے ڈال لے اپنے پاس رکھ، میں تیری بات ماننے کے لیے دنیا میں نہیں آئی ہوں، آمنہ کے لال کی بات ماننے کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک پردہ کرنے کے لیے تیار نہیں، دوسرا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایک کو بچپن میں تعلیم مل گئی ہے، عادت میں پردہ ہے۔ میں نے اپنے خاندان میں ایک 33 سال کی عورت جس سے میرا پردہ نہیں تھا، اتنا قریبی میرا رشتہ تھا، میں نے اس کو روح نکلتے ہوئے دیکھی دلی ایمس میں، جیسی ڈاکٹر کی ٹیم آئی ایک دم دوڑتے ہوئے، ڈاکٹر اس کی روح نکلنے میں 2-3 سیکنڈ ہے، اس نے اپنا یہ پردہ اٹھایا ڈاکٹر کو دیکھ کے اور پھر ڈھکنے لگی اپنے آپ کو، جیسا کہ شرم والی حیا والی عورتوں کی عادت ہوتی ہے، جیسی ڈھکنے لگی، مگر بیچاری کا بالکل آخری وقت تھا، کڈنیاں دونوں فیل تھیں، بیمار تھی، بالکل جونڈس ہو چکا تھا، بچوں کو 3 چھوڑ کے جا رہی تھی، مگر اتنے درد میں بھی اس کو کیا یاد رہا، یہ دونوں ایسے کر کے ہاتھ اٹھایا اور یہاں تک ہاتھ گیا اور ہاتھ یہیں گر گیا، پورا پردہ نہ کر پائی، مگر دنیا کو یہ پیغام دے کے ضرور چلی گئی کہ اگر بچپن میں ماں پردہ کرا دے تو روح نکلتی ہے مگر حیا نہیں نکلتی۔ حیا نہیں نکلتی۔ حسین، کربلا صرف حسین کی داستان نہیں ہے، کربلا 2 لوگوں کی داستان ہے، ایک حسین کی، ایک زینب کی، ایک بھائی کی، ایک بہن کی۔ بھائی وہ جس نے سجدہ نہیں چھوڑا، بہن وہ جس نے پردہ نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہن وہ جس نے پردہ۔ زینب کہاں پیدا ہوئی ہیں؟ حضور کے گھر میں پیدا ہوئی ہیں، نبی پاک کے گھر میں پیدا ہوئی ہیں۔ زینب جب پیدا ہوئی تو نانا نے گود میں لے لیا، حضور روئے، آنکھوں کے آنسو ٹپ 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 زینب کی آنکھوں پہ گر رہے ہیں، چہرے پہ۔ سیدہ فاطمہ نے کہا ابا آپ میری زینب کو دیکھ کے روتے کیوں؟ فرمانے لگے اس کا چہرہ بالکل اپنی نانی خدیجہ کی طرح ہے، اس وجہ سے مجھے خدیجہ یاد آ گئی ہے اور میرے حضور کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، یہی زینب ہوگی جو میری بیٹی کربلا میں تنہا رہ جائے گی۔ آؤ سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ یہ کس کی گود میں پلی ہے زینب کہ اس کی ہمت ٹوٹنے کا نام نہیں لیتی۔ آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، دل لگ رہا ہے آپ لوگوں نہیں لگ رہا؟ کتنے لوگوں کا لگ رہا ہے؟ ذرا دل لگا کے بولے سبحان اللہ۔ جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں ذرا دھیان سے میری بات پہ آپ غور کریں گے، انشاءاللہ آپ کا دل لگے گا اور زیادہ لگنے والا ہے۔ میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں دھیان سے سنیے۔ سیدہ زینب پیدا ہوئی یہاں پر۔ اچھا یہ دیکھیں آپ، حسین بھی لاجواب ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ مولا علی فرماتے میرے گھر میں 3 دن سے میرے بچوں نے کچھ نہیں کھایا، میری بیوی نے جو بچوں کو دیکھا تو اپنی چادر دے دی، لو اسے بیچ کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ سب رونا روتے ہو آپ، کبھی حضور کی بیٹی روئی؟ مولا علی فرماتے نہیں نہیں، فاطمہ نے دنیا میں مجھ سے پوری زندگی میں کبھی مجھ سے کوئی فرمائش نہیں کی۔ میرے موبائل میں سارے حوالے موجود ہیں جو میں بول رہا ہوں۔ کبھی کوئی دنیا کی فرمائش؟ کہتے ہیں میں نے پوچھا فاطمہ کبھی کچھ مانگتی کیوں نہیں؟ میاں بیویوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، یہ لا دو وہ لا دو، آپ نے مجھ سے کبھی کچھ مانگا نہیں؟ تو کہتے ہیں آگے بڑھ کے مسکرائی اور بولی میرے ابا نے مجھے فرمایا ہے کہ بیٹی فاطمہ اللہ سے مانگا کر، تو اب مجھے شرم آتی ہے اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگے۔
ہماری بیٹیوں کو کوئی معاملہ ہو جائے, کوئی بیٹیوں کو مسئلہ ہو جائے, نبی کے گھر میں توجہ کرو, مولا علی فرماتے 3 دن کا میرے گھر میں فاقہ ہے, میری بیوی نے اپنی چادر دی, بیچ کے آؤ. آپ کے یہاں کتنی تکلیف ہوئی ہے کبھی؟ بتاؤ, اتنی تکلیف ہوئی ہے کبھی؟ اتنی تکلیف کسی کی ہوئی ہے؟ پھر یہ کون سی باتیں کرتے ہیں ہم لوگ, نا شکرے بن گئے, دنیا بھر کی نعمتیں ہیں پھر بھی بس نا شکری کر کے پیسہ کر کے مر کے دنیا سے چلے جائیں گے. نہ کوئی کس لے کے گیا تھا, نہ میں آپ لے کے جائیں گے, کوئی کچھ لے کر نہیں جائے گا. حضرت امام علی کہتے ہیں میں اسے لے کے گیا چادر کو, میں افسوس تو تھا مگر بیچ دی, 6 درہم کی بکی, پیسے لے کے آ رہا تھا, بچوں کے لیے کچھ جو لے کر کے آؤں. فاطمہ پھر اس کو جو چکی چلائیں گی, پھر کھانا بنا کے کھلا دیں گی. مگر اس سے پہلے ایک آدمی کہنے لگا میرے بچے بھوکے ہیں, کیا مجھے کچھ دے سکتے ہو؟ میرے بچے بھوک سے روئے ہیں تو میں بازار میں آیا ہوں, کوئی اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. مولا علی فرماتے ہیں میں نے کچھ نہیں دیکھا, 6 درہم دے دی. اچھا آپ میں سے کوئی ہے ایسا جو دے سکتا ہے؟ ہم میں کوئی ہے ایسا جو دے سکتا ہے؟ جس کے خود کے بچے 3 دن سے بھوکے, پہلے اپنے بچوں کو کھلائے گا نا, اس کے بعد سخاوت کرے گا نا. مگر یہ الگ سخاوت کرنے والے لوگ ہیں, انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا میری بیوی کا مال ہے, اگر انہوں نے پوچھا جواب کیا دوں گا, مگر ان کو پتا تھا جیسا میں سخی ہوں میری فاطمہ بھی مجھ سے کوئی کم نہیں ہے. اللہ اکبر, وہ حضور کی بیٹی مجھ سے بھی زیادہ سخاوت کرتی ہے. حضرت علی کہتے ہیں کہ میں اب یہ سوچ کے اس کو دے دیے 6 درہم. اس کے بعد میں نے دیکھا ایک بڑی خوبصورت اونٹنی والا آدمی کھڑا ہے, اس سے زیادہ میں نے خوبصورت اونٹنی کبھی نہیں دیکھی تھی, وہ خوبصورت آدمی بھی نہیں دیکھا تھا. اس نے مجھ سے کہا علی کیا یہ اونٹنی خریدتے ہو؟ میں نے کہا خرید لوں گا مگر میرے پاس پیسہ نہیں ہے. اس نے کہا کہ پیسہ کون مانگتا ہے, ادھار دیتا ہوں تم کو. کہا ٹھیک ہے, کتنے بات ہوئی؟ 100 درہم کی بات ہوئی. اس نے مجھے نکیل پکڑائی, میں آگے بڑھا, ایک دوسرا خوبصورت آدمی ملا, وہ بیاباری لگتا تھا. اس نے کہا تم مجھ سے اسے بیچو گے علی؟ میں نے کہا بالکل بیچ دوں گا. 160 درہم کی بات ڈیل ہو گئی. میں نے 100 درہم اسے ہی دے دیے جس کی وہ پہلی اونٹنی لی تھی, اور 60 درہم میرے پاس آ گئے. میں اپنے گھر پہنچا, کھانا لے کے میری فاطمہ نے پوچھا اے میرے سرتاج یہ بتائیے اتنے پیسے کہاں سے آ گئے؟ اتنے میری چادر تو مہنگی نہیں بکی ہوگی. تو میں پوری بات بتانے لگا, ایسے ملا تھا میں نے ایسے فقیر کو دے دیا. اس کے بعد ایک آدمی ملا, کہتے یہ بات ہو رہی تھی کہ حضور تشریف لے کر کے آئے, سرکار نے فرمایا علی تجھے والا کون تھا؟ یا رسول اللہ آپ بہتر جانے, اور اللہ بہتر جانے. فرمایا تیری سخاوت سے اللہ اتنا راضی ہو گیا کہ جبرائیل کو جو خریدنے والا تھا وہ میکائیل تھا. اونٹنی وہی تھی جس پہ بیٹھ کے میری فاطمہ جنت کو جائے گی, اور تو نے 6 درہم دیے. اللہ کا وعدہ ہے جو دے گا اللہ اسے دے گا. اللہ نے تجھے 60 درہم دے دیے. قدر کر اس تمنگر کی دنیا, پھر نہ ایسے تمنگر ملیں گے. گھر میں دیکھو تو فاقہ ملے گا, در پہ ساحل کو گوہر. نعرہ نعرہ سبحان اللہ. یا رسول یا رسول. اچھا دیکھو, ماں باپ حضور کی بیٹی 3 دن کی بھوکی ہیں. کتنے دن کی؟ بیٹھو بیٹھو, کتنے دن کی؟ اور جب کوئی بیکاری آیا نا بھوکا, تو کھانا اپنے ہاتھ کا اٹھا کے دے دیا. اچھا لکھنے والا پہلے تو یہ لکھتا ہے ان کے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہے, پھر وہی لکھنے والا یہ کہتا ہے ان کے گھر سے کوئی فاقہ ہے کہ میں جاتا بھی نہیں ہے. دونوں باتیں لکھتا ہے لکھنے والا. سبحان اللہ. اب یہ جب سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں اور عورتیں اپنے بچوں کو جب پالتی تھیں تو لوریاں دے کے سلاتی تھیں, مگر فاطمہ الزہرا نے کبھی لوری نہیں دی, وہ قرآن پڑھ پڑھ کے سلاتی تھی. اب کوئی قرآن پڑھتا ہے ہمارے گھروں میں؟ نہیں. اب تو اللہ کے کلام کی جگہ نکل گئی, میاں کے تعویذ کو جگہ مل گئی. ایک تعویذ کرنے والا بڑا خوش ہے, اس کا تعویذ اللہ اکبر, اس کو خود خبر ہے اس سے کچھ ہونا نہیں ہے. اس کو خود خبر ہے میں خود جھوٹا ہوں, جھوٹا کاروبار کر رہا ہوں, لوگوں کو دھوکے دے رہا ہوں. میں کتنے میاں لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے مجھے کھل کے بتایا ہے کہ اگر ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہمارا کاروبار نہیں چلے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کو سب سے زیادہ پسند جو ہے وہ اس کی آواز ہے جو قرآن پڑھتا ہے. قرآن پڑھنے والے کی آواز پسند. زور سے بولو. حسین کو پال کے دیا کس نے ہے دنیا کو؟
حسین کو پال کے حضور کی بیٹی نے سیدہ خاتون جنت نے، کون خاتون جنت؟ جب آپ آتی تھی تو حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، کون خاتون جنت؟ فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کون خاتون جنت؟ کون خاتون جنت؟ وہی سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت، وہی نبی کی شہزادی، وہی رسول کی لاڈلی، وہی پیغمبر اسلام کی بیٹی کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خاتون جنت کو خبر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آج کچھ پکا نہیں ہے، اور 5 دن ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بھی 5 ہی دن سے کچھ نہیں پکا ہے، اب امہات المومنین بھی بھوکی ہے، میرے نبی پاک کے گھر میں بھی فاقے ہیں، خاتون جنت کے گھر میں بھی فاقے ہیں، مولا علی کے گھر میں بھی فاقے ہیں۔ ایک آدمی لا کر کے مولا علی کو کچھ دیتا ہے، آپ سیدہ خاتون جنت روٹیاں بناتی ہیں، اور روٹی بنا کے اس پہ جو ہے وہ گوشت کی روٹیاں بھی پکاتی ہیں، اس کے بعد علی سے کہتی ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے بچوں کی بات صحیح ہے کہ میرے بچے بھوکے ہیں، آپ بھی بھوکے، مگر اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ابا کو پہلے پیش کروں، لے جا کے۔ اللہ کے رسول کی بیٹی نے جب کہا تو مولا علی نے کہا بالکل حضور پہ ہماری جان قربان۔ حضور کے سامنے رکھا گیا، اچھا وہ ناشتے دان بند تھا، وہ کپڑا بند تھا، جیسے ہی اس کو کھولا گیا 2 بوٹیاں تھی اور 1-2 روٹی تھی، جیسے ہی اس کو کھولا گیا نبی نے کھولا، اس کے اندر بوٹیاں بھی بھری ہوئی تھی اور روٹیاں بھی بھری ہوئی تھی۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ ہم سب لوگ بیٹھ کے کھائیں گے۔ اب امہات المومنین بھی کھانے لگی، نبی پاک بھی کھانے لگے، مولا علی بھی کھانے لگے، حسن حسین بھی کھانے لگے، اس کے بعد ساری امہات المومنین نے بھی کھایا۔ پھر محلے میں نبی کی بیٹی فاطمہ نے وہی کھانا بنوایا۔ حضور نے پوچھا فاطمہ لائی تو 2 روٹیاں تھی، پورے محلے نے کھا لیا، سارے گھر والوں نے کھا لیا، تجھے پتا ہے یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ حضور کی بیٹی مسکرا کے عرض کرتی ہے ابا یہ کھانا میرے رب نے بھیجا ہے جنت سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کھانا میرے رب نے بھیجا ہے۔ حضور کی بیٹی اپنے بچوں کو پال رہی ہیں۔ میں آپ سے جو بات کہہ رہا ہوں اب دھیان دیں، نبی کی بیٹی دنیا سے جانے والی ہیں، اللہ کے رسول کی بیٹی، بالکل یہ آخری بات بیان کر کے پھر کربلا کی بات بیان کر کے آپ سے اپنی رخصت چاہوں گا۔ آپ سب سے ذرا گزارش کر رہا ہوں، حضور کی بیٹی دنیا سے جا رہی ہے، 6 مہینے تک اللہ کے رسول کی بیٹی حضور کے وصال کے بعد مسکرائی نہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں وہ مسکراتی نہیں تھی، رات کو حضور کی قبر پہ جاتی تھی، جب حضور نے اپنے وصال سے پہلے فرمایا تھا فاطمہ سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، پہلے فرمایا فاطمہ میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو رونے لگی، اور اس کے بعد فرمایا سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی تو مسکرانے لگی۔ آج نبی پاک کی بیٹی کے وصال کے بعد اللہ کے رسول کی بیٹی کبھی مسکرائی نہیں، رات کو قبر انور پہ جاتی تھی حضرت علی کے ساتھ، اور پھر وہاں کی مٹی اٹھاتی تھی، اس کو سونگتی تھی، اور پھر حضرت علی کو سنگاتی تھی، کہتی تھی علی سونگو، میرے والد کی قبر کی مٹی کو اگر کوئی سونگ لے تو اسے کبھی مشک کی خوشبو بھی اچھی نہیں لگے گی۔ حضور کی بیٹی انس بن مالک سے کہتی تھی اے انس تم نے تمہارے دل نے کیسے گوارا کیا کہ میرے ابا کو تم نے مٹی میں چھپا دیا۔ اللہ کے رسول کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا، ان کے بیٹے حسن ہیں، ان کے بیٹے حسین ہیں، ان کی بیٹی زینب ہے، مگر دل نہیں لگتا ہے ابا کے بغیر۔ اللہ اکبر، بالکل کمزور ہو گئی ہے، 6 مہینے تک لگاتار حیات رہی، مگر ایک دن بھی ابا کے غم میں مسکرائی نہیں، مگر 6 مہینے کے بعد ایک دن حضرت علی گھر میں آئے تو مسکرا رہی تھی، امام حسن کو نہلا رہی ہے، ان کو کپڑے پلا رہی ہے، امام حسین کو نہلا رہی ہے، ان کو کپڑے پلا رہی ہے، امام حسین کو کپڑے پلا رہی ہے، اور سارے گھر کا کام کر رہی ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں آج کیا طبیعت ٹھیک ہے فاطمہ جو آپ آج اتنی خوش ہیں؟ فرمانے لگی طبیعت کی بات نہیں، آج میں نے اپنے ابا کو دیکھا، ابا کچھ تلاش کر رہے تھے، میں نے پوچھا ابا کیا تلاش کرتے ہیں؟ فرمایا میں اپنی بیٹی فاطمہ کو تلاش کر رہا ہوں۔ اے علی اس کا مطلب یہ ہے کہ آج میں اپنے ابا سے مل جاؤں گی، 25-26 سال کی عمر ہے حضور کی بیٹی کی سیدہ پاک کی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ فاطمہ نے پھر مجھ سے کہا کہ میں نے اپنے حسن کو آخری بار نہلا دیا، اپنے حسین کو آخری بار کپڑے پہنا دیے، میں نے اپنی زینب کا بھی خیال رکھ دیا، مگر اب آگے آپ کو میرے بچوں کا خیال رکھنا ہے۔ اے علی میں آپ کے پھر حضرت علی کہتے ہیں پھر مجھ سے کہا آپ ذرا قریب آئیے، آپ مجھے معاف بھی کر دیجئے، میں دنیا سے جانے والی ہوں، اس بات کی معافی مانگتی ہوں کہ ابا نے جب مجھے رخصت فرمایا تھا، حضرت علی کہتے ہیں تو انہوں نے کہا جب ابا نے رخصت کیا تھا تو فرمایا تھا فاطمہ علی تمہارے شوہر
رہا ہے کہ آج تو تم کو میں رخصت کر رہا ہوں، کل جب مجھ سے ملو تو علی کو راضی کر کے آنا، تو آپ مجھے معاف کر دے علی، آپ مجھے معاف کر دے۔ حضرت علی کہتے آپ مجھے معاف کر کے جاؤ، آپ کے میرے گھر میں 17 دن تک چولہا نہیں جلا، مگر آپ نے کسی سے شکایت نہیں کی، آپ نے اپنے ہاتھوں سے چکی چلائی۔ اللہ کے رسول کی بیٹی اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی ہیں، اپنے ہاتھوں سے کنویں سے پانی نکال کے لاتی ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کرو، بولو جو نبی پاک کی بیٹی ہے جس کو اللہ نے اپنے حبیب کے دل کا چین بنایا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ساری دنیا کا چین حضور ہے اور حضور کے دل کا چین فاطمہ الزہرا ہے۔ اللہ اکبر، خاتون جنت ہے۔ آج اللہ کے رسول کی بیٹی حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ الزہرا، پھر اس کے بعد رونے لگی۔ میں نے کہا کیوں روتی ہیں؟ کہتی ہیں جیتے جیتے میں نے پردہ کیا ہے۔ زینب دیکھ رہی ہے اپنی والدہ کو کہ جیتے جیتے میں نے پردہ کیا، انتقال کے بعد جب میت کے اوپر کپڑا ڈالا جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے میت کتنی موٹی ہے، پتلی ہے۔ میں یہ سوچ کے رو رہی ہوں جیتے جیتے مجھے کسی نے نہیں دیکھا، انتقال کے بعد جب میرا جنازہ نکلے تو کسی کو یہ خبر نہ ہو جائے کہ محمد کی بیٹی کتنی موٹی ہے، کتنی پتلی ہے، اسی وجہ سے میں روتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے وہ دن بھی دیکھا تھا جب میری شادی ہوئی تھی اور میری دلہن میری فاطمہ میرے گھر میں آئی تھی، میں انہیں دیکھ کے رونے لگا تھا۔ انہوں نے پوچھا کیوں روتے ہیں آپ کو یہ شادی منظور نہیں تھی؟ میں نے کہا نہیں حضور نے بڑا کرم کیا جو تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں آیا۔ رونے کی وجہ صرف یہ ہے کوئی بھی لڑکی دلہن بنتی ہے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ دلہن بنے تو ایک جوڑی کپڑے نئے پہن لے، مگر آپ کے چہرے پہ کوئی شکن نہیں، زبان پہ کوئی شکوہ نہیں کہ آپ جس کپڑے میں دلہن بن کے آئی ہیں اس میں 17 پیمد لگے ہیں۔ بس اس سادگی کو دیکھ کر کے رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جنت کی عورتوں کی سردار خاتون جنت نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا۔ عظیم باپ کی عظیم بیٹی نے کہا میرے سرتاج، میرے ابا نے جب رخصت فرمایا تھا تو فرمایا تھا فاطمہ اللہ کپڑوں سے راضی نہیں ہوتا، اللہ تو سجدوں سے راضی ہوتا ہے، اللہ تو سجدوں سے راضی ہوتا ہے۔ اس کے بعد نبی پاک کی بیٹی نے دنیا سے رخصت ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب سیدہ خاتون جنت کا وصال ہوا، حضرت عباس مدینہ مسجد نبی شریف کی طرف روتے ہوئے دوڑے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کیوں روتے ہو؟ ابو بکر آج تم بھی رو، آج وہ شخصیت دنیا سے چلی گئی جو پوری رات بھوکی پیاسی رہتی تھی مگر اس امت کے لیے دعا کرتی تھی، اے اللہ میرے بابا کی امت کو بخش دے، میرے بابا کی امت کو بخش دے۔ آج اپنے والد کے گھر میں 25-26 سال کی عمر میں فاطمہ الزہرا گئی ہے مگر زمانے کے لیے چھوڑ کے گئی ہے حسین، زمانے کے لیے چھوڑ کے گئی ہے حسن، زمانے کے لیے چھوڑ کے گئی ہے زینب۔ اور زینب کون؟ کربلا کے میدان میں جب میرا امام کربلا میں جانے لگا بچے اچھے سب شہید ہو گئے۔ کربلا بیان کرو تو ٹھیک سے بیان کیا کرو، کربلا جیسے واقع ہوئی ہے ویسے بیان کیا کرو۔ کربلا کوئی ڈرنے کا واقع نہیں ہے، کوئی کربلا میں اہل بیت ڈرے نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے بیان کرتے ہیں جیسے وہ گر گئے تھے اور راہ فرار تلاش کر رہے تھے، نہیں، کربلا کا حال تو یہ ہے کہ جب 72 کربلا میں یہاں آئے تو پھر یزید نے 22,000 لشکر بھیجا۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا ارے 72 کے لیے 100 کافی تھے، 200 بھیج دیے جاتے، مگر 22,000 لشکر کیوں بھیجا؟ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یزید نے کہا عبید اللہ زیاد تیرا دماغ کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ تو نے 72 تو دیکھ لیے مگر اس میں علی کے پوتے کتنے ہیں، علی کے بیٹے کتنے ہیں، ان کی ایک کی طاقت کتنی ہے؟ اگر وہ 72 ایک ساتھ لڑنے کو تیار ہوئے تو تم 22,000 کے وہ پار اکھاڑ سکتے ہیں۔ کربلا کوئی ایسی بات نہیں ہے، کربلا داستان ہے جرأت کی، کربلا داستان ہے استقامت کی، کربلا داستان ہے حق اور باطل کی، کربلا داستان ہے جرأت شجاعت حیدری کی، کربلا داستان ہے حسین کی عزم و استقلال کی، کربلا داستان ہے فاطمہ الزہرا کی تربیت کی، کربلا داستان ہے علی کی شجاعت کی۔ دنیا نے دیکھا کہ علی کے بچوں نے گردن کٹائی مگر جھکائی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ امام نے کربلا سے اپنا رخت سفر باندھا، اپنا صافہ باندھا، اپنا امامہ لیا، اپنا صافہ باندھا، ہاتھ میں تلوار لی، پٹکا لگایا، چل دیے کربلا کے میدان کی طرف کو۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت۔ حسین جب کربلا گئے تھے کچھ داڑھی کے بال سفید تھے،
مگر 5-6 گھنٹے میں ساری داڑھی سفید ہو گئی. مگر کیا کہہ رہے ہیں؟ زینب رونا نہیں، چیخنا نہیں، چلانا نہیں، آواز نہ کرنا. مگر جب امام کربلا کے میدان میں گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کون سی بستی بسائی، تاجران اہل بیت حوریں کرتی ہیں، عروسان شہادت کا سنگار، خوبرو دولہا بنا ہے. ہر جوان اہل بیت مدینے کے سجادہ نشین تھے. کیوں گئے مدینہ چھوڑ کے؟ یزید کے ہاتھ میں بیعت نہ کی، نانا کا وعدہ نبھایا. امام کربلا کے میدان میں آج کھڑے ہیں. اللہ اکبر. آپ مجھے آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، امام حسین کے گھر والوں کے بارے میں کوئی کیا سوچے گا؟ بس سنو، یزید، حر بن یزید، حر نام کے آدمی کی بات آپ نے سنی ہوگی. حر جب اس نے دیکھا کہ یہ جنگ شروع ہونے والی ہے تو اس نے یزیدیوں سے کہا کیا تم واقعی میں ابن رسول سے لڑو گے؟ کہا تو پھر میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا. حسین کے پاس جا کے بولے میں نے آپ کو روکا تھا، آپ کی گھیرا بندی کی تھی، کیا آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ حسین نے کہا بالکل معاف کر دوں گا. تو پھر اس نے کیا کہا؟ یہ حر نے کیا کیا کہ تلوار لی، حسین نے سر پہ ہاتھ رکھا، چل دیے. آپ کو پتا ہے کئی گھنٹوں تک اکیلا دوڑا دوڑا کے یزیدوں کو مارتا رہا. حر بن یزید نے تقریباً حر نے جس کا نام حر تھا، اس حر نے 120 یزیدیوں کو اکیلے میں قتل کیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوجے شام سے نکلے کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی نے جب وطن پوچھا تو یہ حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہے کربلا والے. زندہ باد سبحان اللہ ماشاءاللہ. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کون سی بستی بسائی، تاجران اہل بیت حوریں کرتی ہیں، عروسان شہادت کا سنگار، خوبرو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت. میرا امام جب کربلا کے میدان میں، اچھا ایک سوال کا جواب آپ لوگوں سے چاہتا ہوں. ایک باپ ہے، ایک بھائی ہے جس نے اپنے بھائیوں کے جنازے اٹھائے ہیں. ایک باپ ہے جس نے اپنے جوان بیٹے کی لاش اٹھائی ہے. ایک باپ ہے جس نے 6 مہینے کے بچے کی حلق میں حلقوم میں تیر چھتا ہوا دیکھا ہے. ایک وہ باپ ہے، ایک وہ چچا ہے جس نے اپنے بھتیجوں کی لاشیں اٹھائی ہیں. مجھے اب بتاؤ، اتنی سب کچھ کرنے کے بعد بھوکا ہے، پیاسا ہے، پھر بھی تلوار لے کے میدان کو گیا ہے اور 22,000 میں للکارا ہے. کوئی مقابلے میں جب نہیں آیا تو اکیلے میں جا کے 22,000 پہ حملہ کیا ہے. بتاؤ، جو اکیلا حملہ کرے وہ مولا علی کا ہی تو بیٹا ہو سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر جب بزدل تو بزدل ہوتے ہیں، دور سے تیر مارنے لگے. جب کٹنے تو ایک تیر، یہ خاص بات ہے، امام کے سینے میں لگا. جیسی سینے میں لگا، کربلا واپس آئے اپنے خیمے میں. زینب کیا تمہاری آواز نکلی؟ زینب نے کہا ہاں میرے بھائی، معذرت چاہتی ہوں. میرے بھائی ہو آپ، ساتھ میں پلے بڑے ہیں، امی کی گود میں ساتھ میں کھیلے ہیں، مدینے کی گلیوں میں ساتھ میں کھیلے ہیں. تمہارے ساتھ میرے بھائی یہاں تک آئی ہوں، مگر جب تمہارے سینے میں تیر لگا ہے تو بہن ہوں، برداشت نہ کر پائی، مجھے معاف کر دینا. امام نے اپنی بہن سے کہا دیکھو، ابھی تو صرف میرے تیر لگا ہے، ابھی میری لاش پر گھوڑے بھی دوڑیں گے، تم کو چیخنا نہیں ہے. میرے نانا کی حدیث ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے. میں کس زمانے میں حسین کا بیان کر رہا ہوں، جس زمانے میں اب پردے نام کی چیز ہی ختم ہو گئی. امام جب کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، خیمے جب جلا دیے گئے، ادھر سورج ڈوبا تو عصر کی نماز اہل بیت نے پڑھ لی، نبی کے گھر والوں نے پڑھ لی، سیدہ زینب نے پڑھ لی. پھر دوپٹہ جب کھینچا گیا،
سیدہ زینب وہی ہیں، ان کے بھائی بچے، ان کے بیٹے، ان کے بھتیجے، ان کے گود کے پالے، ان کے سگے بھائی، ان کی شہادت ان کے سر کو نیزے پہ چڑھا دیا گیا۔ زینب کا پردہ ہلا نہیں اپنی جگہ سے، مگر جب سر سے چادر کھینچ لی گئی تو پھر مدینے کی طرف کو منہ کر کے کہا میں وہی زینب ہوں نانا جسے گود میں لیتے تھے آپ کے کاندھوں پہ کھیلتی تھی میں، مگر آپ ان لوگوں نے میرے سر سے چادر چھین لی ہے، اب میرے پاس کوئی چادر نہیں تو میں نے بالوں سے پردہ کر لیا ہے۔ سب جواب دیں گی لڑکیاں، جتنی شادیوں میں بے حیائی کرتی ہیں نا، میک اپ کر کر کے جاتی ہیں۔ کون سے نبی کے ماننے والی ہیں یہ؟ کس کی ماننے والی ہیں؟ پھر مولا علی کی طرف مزار کی طرف منہ کیا نجف اشرف کی، اے میرے بابا علی میں وہی زینب ہوں، میں وہی زینب ہوں۔ جب میں چلتی تھی کوفے میں، مدینے میں، مکے میں، تو آپ فرماتے تھے زینب کے پاؤں کے نشان مٹاتے ہوئے جاؤ، جاؤ حسن حسین میری بیٹی کے پاؤں کے نشان مٹاؤ، میں نہیں چاہتا کہ میری زینب کے پاؤں کے نشان بھی کوئی دیکھے۔ آج علی کے نام پہ خانقاہوں بنانے والے، بینکوں میں اکاؤنٹ بھرنے والے، ان کی شادیوں میں ان کی لڑکیاں جب ناچ رہی ہیں، وہ جو اپنے آپ کو میاں کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، ان بے غیرتوں کو، بے شرموں کو لوگ پیر بھی مانتے ہیں، جن کے گھروں کی عورتیں ان کے پردے میں نہیں ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں، پرفتن دور میں امام حسین کا فرمان سنو، فرماتے ہیں فتن کے دور میں اگر کوئی عورت پردہ کرے، جب فتنے کا دور ہو، پردہ کرنے والی کے لوگ مذاق بناتے ہیں، اس دور میں اگر کوئی عورت پردہ کرے تو فرماتے ہیں وہ پردہ اس کا کرنا میدان جہاد میں مجاہد کی تلوار چلانے سے بہتر کام ہے۔ امام نے کربلا میں کیا پیغام دیا ہے؟ میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک ہاتھ کٹا ہوا دیکھ لینا، کتنی مضبوط آدمی ہو، ہمت ہار جاتا ہے، ہاتھ کٹا ہوا دیکھ لینا، چکر آنے لگتے ہیں اس کو۔ مگر زینب کون ہے؟ اپنے بھائیوں کے سر نیزے پہ چڑھے ہوئے دیکھے ہیں، اپنے بیٹوں کی لاشوں کو گھوڑے سے رونتے دیکھا ہے، مگر جب کربلا سے نکلی اور دمشق گئیں، امام زین العابدین کہتے ہیں دمشق میں بیڑیوں میں سب اہل بیت ہیں، سب کو بیڑیاں ڈالی گئی۔ یزید بولا دیکھو میرے ساتھ دشمنی تم نے کی، دیکھو میں نے تمہارا کیا حال کیا۔ یہی حال ہوتا ہے ایسے لوگوں کا، جب اس نے بدتمیزی کی تو سیدہ زینب کو جلا لایا اور پھر علی کے لہجے میں بولی اور فرمایا یزید یہ دربار بھی تیرا ہی ہے، یہ لوگ بھی تیرے ہیں، مگر کچھ دنوں کے بعد نہ تو تیرا دربار ہوگا نہ تو ہوگا، نہ تیرا کوئی نام لیوا ہوگا، مگر یہ جو میرا بھائی ہے نا حسین، اس کی شان یہ ہے کہ قیامت تک جب کوئی خطیب منبر پہ چڑھے گا تو میرے نانا کی بھی تعریفیں کرے گا، میرے بھائی حسین کے بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک صحابی بیٹھے تھے وہاں، نعمان بشیر نام کے، نعمان بن بشیر، اس کے برابر میں ایک نابینا صحابی تھے، انہوں نے کہا اے نعمان کیا علی آ گئے ہیں؟ بالکل علی کی جیسی آواز لگی۔ تو نعمان بن بشیر رونے لگے، کہنے لگے علی نہیں ہے زینب ہیں، مگر زینب بھی تھکی ہوئی ہے، بھوکی ہے، پیاسی ہے، ننگی پیٹ پہ بیٹھ کے آئی ہے، بچوں کی لاشیں دیکھ کے آئی ہے۔ اگر ہاں زینب بالکل ٹھیک ہوتی تو پھر جب بولتی تو پھر علی کا لہجہ ہوتا، علی کے لہجے میں دشمن سے بات کرتی تھی، علی کے لہجے کی ہیبت جناب زینب ہے، علی کے لہجے کی برکت جناب زینب۔ میرے امام حسین کے دیوانوں، آپ سب سے کہہ رہا ہوں، امام زین العابدین کہتے ہیں میری پھوپھی نے 5000 کلومیٹر کا سفر طے کیا، مگر ہم نے کبھی اپنی پھوپھی کی تہجد کی نماز بھی قضا ہوتے نہیں دیکھی۔ ڈھنکا بجائیں گے، ڈھول بجائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، نماز غائب سب کی۔ کون سی جہالت جاہلوں نے یہ تم کو سکھایا ہے؟ یہ حسین کی محبت ہے۔ حسین کی محبت تو یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں ہم نے دیکھا کہ حسین قرآن پڑھ رہے ہیں، یزید کے دربار میں حسین کا سر قرآن پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عاشق رسول 10 محرم کے دن قرآن پڑھے گا حسین کی سنت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر میرے دوستوں، میرے بھائیوں، حسین نے ایک شرابی کے ہاتھ پہ بیعت نہ کی،
اور آج شراب گھروں میں پی جا رہی ہیں. آج شرابی بن رہے ہیں نوجوان, اس کا نام بیئر رکھ کے پیتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ نبی پاک فرماتے ہیں کہ شرابی کو وہ پانی پلایا جائے گا, جب وہ کہے گا پیاس پیاس تو ایسا پانی پلایا جائے گا کہ جب اس کے وہ قریب کٹورا آئے گا تو اس کے کھال, اس کی ناک, اس کا منہ پورا جھڑ کے کھال اسی میں گر جائے گی, مگر وہ مجبور اسے بھی پیے گا. جب اسے پیے گا تو ساری کھال اس کی اتر جائے گی. یہی حال اس کا ہوتا رہے گا. یہ شراب ام الخبائث ہے. امام علی مقام نے ایک شرابی کے ہاتھ پر بیعت نہ کی, اور آج مسلمان حسین کا چاہنے والا یہ کہتا ہے کہ وہ شرابی ہے. میرے بھائی, میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو بھی قبر میں اتار دیا, میں نے اپنی ہاتھوں سے اپنے باپ کو بھی قبر میں اتار دیا. ایک پہلے بھی بات کہتا, اب بھی کہہ رہا ہوں, ایک ہوتی ہے جگ بھی تھی, ایک ہوتی ہے آپ بھی تھی. آپ بھی تھی یہ ہے کہ اگر تمہارا باپ ہے تو اس کی قدر کر لو, یہ جب نہیں ہوگا نا تو تم سوائے رونے کے تمہارے پاس کوئی صورت نہیں ہوگی. اس باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے والوں سے کہہ رہا ہوں, یہ جو بچے اپنے باپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں, حضرت بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں کہ اپنے باپ کا تلوا بغیر کسی کپڑے کے چومنا یہ میرے نزدیک 7 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. میرے بھائیوں, میں جب اپنے گھر سے آتا ہوں تو یہ بات مجھے یاد آتی ہے, تو میرے ابو کی تو قبر ہے, میں اسے جا کے چومتا ہوں, مگر جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ تو چوم سکتے ہیں نا, جس کا باپ نہیں ہے وہی تو اس کی قبر کی مٹی کو چومے گا. ماں اگر ہے زندہ تو اس کا خیال رکھنا, یہ ایک بار چلی گئی تو پھر وہ گھر بالکل وہ گھر بے رونق ہو جاتا ہے جس میں ماں باپ نہیں ہوتے. ماں باپ سے بڑا کون ہے؟ ماں باپ کی خدمت کرو, ان کی عزت کرو, ان سے پیار کرو, ان سے دعائیں مانگو, اور یاد رکھو اگر ماں باپ ناراض ہے تو تمہارا کوئی صدقہ خیرات کچھ قبول نہیں ہوگا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ امام علی مقام کا پیغام یہ ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ امام حسین نے باطل کے خلاف امام علی مقام نے مورچہ کھولا. امام علی مقام نے دنیا کو پیغام دیا کہ دیکھو باطل کے سامنے تم نے جھکنا نہیں ہے, سچ کے ساتھ رہنا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے میں نے پہلے ہی کہا آپ سے, زندگی مختصر ہے میرے دوست, میرے بھائی, آج ہی توبہ کر لیں, ابھی توبہ کر لیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب مردہ کو دفن کر کے جب رکھتے ہیں قبر میں رکھ کے جب جاتے ہیں, آپ نے کتنے جنازے سن لیے, کتنے شور سن لیے, اور کتنے شور سنیں گے ہم جو توبہ کریں گے, اور کتنے نعرے سنیں گے, ہے وہ رو گیا, اس کی ماں وہ مر گیا, ایک محلے میں سے کتنے جنازے نکل گئے, مگر نہ میری بہنوں کو شعور ہے نہ ہم سب کو شعور ہے. کیا جواب دیں گے قیامت کے دن؟ عرض کرنے کا مطلب میرا آپ سے یہ ہے میرے بھائیوں, توبہ کر لو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. تو روز دیکھتا نہیں کہ 5 جا رہے ہیں قبر میں, 4 باہر آ رہے ہیں. تیری آنکھیں کھل نہیں رہی ہیں ابھی, کون سی غفلت کی چادر اوڑھ کے سویا ہے نوجوان؟ تجھے دکھ نہیں رہا ہے کہ 5 جا رہے ہیں اور 4 واپس آ رہے, ایک اندر رہ جا رہا ہے. تو بھی ایک دن اندر رہ جائے گا, تجھے بھی لوگ چھوڑ کے چلے جائیں گے. اب سنو میرے بھائیوں, حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت ایک آدمی کے پاس آئی, آ کے بولی مجھے کچھ مل جائے گا, میرے بچے بھوکے ہیں اور وہ بالکل بے ہوش ہونے کی حالت میں بھوکے ہیں, بہت زیادہ ان کو شدت کی بھوک لگی ہے, کچھ دے دو. اس نے کہا میں تو ایک رات میں ایک عورت کو پسند کرتا ہوں, تو میری نظروں میں بہت دنوں سے ہے, اگر تو رات کو آنے کا وعدہ کرے تو میں تجھ کو دے دوں گا, جو تو چاہے تجھے دے دوں گا. اس نے کہا میں اپنا جسم بیچنے نہیں آئی. واپس چلی گئی, گھر پہنچی تو بچے روئے, ایک بے ہوش ہو گیا, دامن پکڑ کے گر گیا, اماں کچھ دو, اماں کچھ دو. اماں کو دل بیچاری کا پگھل گیا, جا کے بولی مجبوری کے ساتھ جا کے بولی دیکھ تجھے جو کرنا ہو وہ کر لینا, میرے بچے مر جائیں گے, ابھی کھانے کے لیے کچھ دے دے. اس نے کھانے کے لیے بچوں کو کچھ دے دیا. وہ رات کو آئی, اس کے بستر پہ لیٹی ہے, دروازہ بند ہے, وہ آگے بڑھ رہا ہے, اس کے ہاتھ لگا رہا ہے, وہ اس کا جسم پہ زنا کرنے کے ارادے سے آگے بڑھ رہا ہے. وہ کہاں پہ جا رہی ہے, وہ کانپ رہی ہے, وہ کانپ رہی ہے, اس کو کپ کپی سوار ہے. وہ آگے بڑھ کے اس کے ہاتھ لگاتا ہے, جیسی ہاتھ لگایا اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرے. کا روتی کیوں ہے, پیسہ نہیں ملا؟ کا پیسہ سب کچھ تھوڑی ہوتا ہے, ایمان بھی ہوتا ہے کچھ. کا کیا مطلب کا جب میں رات کو سجدہ کرتی ہوں تب بھی اللہ دیکھتا ہے, اور آج رات میں جب میں تجھ سے زنا کروانے آئی ہوں تب بھی مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے. تو میں اس سے یہی کہہ رہی ہوں, اے میرے بے پناہ طاقتوں والے, میں کمزور ہوں, میں گنہگار ہوں, مگر تو اس پر گواہ ہے کہ تیری بندی نے کبھی زنا نہیں کیا. میں نے زنا تو نہیں کیا نا مالک, اگر میرے بچے بھوکے نہ ہوتے, میرے کریم, میرے رحیم, بے پناہ طاقتوں والے, فضل کرنے والے, تجھے خبر ہے کہ تیری بندی اگر ماں نہ ہوتی اور ماں کی ممتا سے مجبور نہ ہوتی تو
کبھی اپنا جسم بیچنے نہ آتی، معاف کر دینا میری خطاؤں کو، فضل کر دینا مجھ پر۔ وہ ایسی روئی، اللہ کا فضل ہوا، اس کا دل بدل گیا، وہ رونے لگا، کہنے لگا جب میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں، لو زنا کرتا تھا روز، مگر ایک نیک عورت نے کیسا کرم کیا، اللہ نے اس کے صدقے سے ایک دم بولا جا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں، چلی جا۔ وہ تو چلی گئی، یہ سجدے میں گر گیا۔ واہ رے نیک انسان اگر کہیں چلا جائے تو کیسی برکتیں ہوتی ہیں۔ سجدے میں گر گیا اور جا کے بولا مالک ایک رات آئی تھی، ہاتھ تک نہیں لگایا، میں نے تو کتنی لڑکیوں کا لٹیرا ہوں، عزتیں لوٹی ہیں، اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں، مجھے معاف کر دے۔ رویا تو سو گیا۔ صبح کو دروازے پہ دستک ہوئی، کون؟ دروازہ کھلا، سامنے ایک بزرگ کھڑے تھے، کہنے لگے میرا نام موسیٰ ہے اور اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے۔ کہنے لگے موسیٰ غلط جگہ پہ آ گئے، مجھے اللہ سلام نہیں کہہ سکتا۔ کہا کیوں؟ کہ میں تو ہر رات ایک لڑکی کی عزت لوٹتا ہوں، گھٹیا ہوں، مجھے اللہ سلام نہیں کہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام بولے کیا تو نے کوئی نیکی کی ہے؟ کہاں؟ رات والی بات کہہ کے رونے لگا۔ کتنا رویا تھا؟ کہ میری آنکھ کا آنسو